व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सिडनी में आज 29 फरवरी हफ्ता है और इस वक्त तकरीबन दोपहर के 12:15 हुए हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले बिलखुसूस सिडनी में रहने वाले पाकिस्तानियों से आज कुछ बातें करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा ये पूरा मैसेज बड़े गौर से सुनेंगे क्योंकि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पर गौर कीजिए प्लीज़ और फिर अपना उसी तरह से अपने आप फ़ैसला कीजिए, एक्शन लीजिए। पहली तो ये कि इस वक्त आपको पता है कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। पिछले एक हफ़्ते से दिल्ली के मुख्तलिफ़ उन इलाक़ों में जहाँ मुसलमानों की आबादी है उन पर हमले किए जा रहे हैं, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, आग लगाई जा रही है, मुसलमानों की दुकानों को, प्रॉपर्टीज़ को लूटा जा रहा है और आग लगाई जा रही है। औरतों के साथ बेहुरमती की जा रही है, औरतों के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, उनके साथ बहुत ही गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा है। हर तरह की गैर इंसानी सलूक मुसलमानों के साथ हो रहा है और हम रोज़ाना की बुनियादों पर वो सारे विजुअल अपने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए देखते हैं। तो मैं उस पे मैंने जब भी मुझे मौका मिल रहा है मैं रोज़ाना की बुनियाद पर ही तकरीबन उस पर आवाज़ उठा रहा हूँ, लिख रहा हूँ और यही कुछ हम ये बैठ के कर सकते हैं। और जो भी मेरे पास क्लिप्स आते हैं वो मैं आगे भी सोशल मीडिया पर डालता हूँ ताकि लोग आगे दुनिया को बताएं कि ये क्या हो रहा है भारत में, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि जब मैंने ये कहा, एक आर्टिकल लिखा कि इस वक्त पाकिस्तान को खामोश नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को, सरबराह को, काफ़ी एक डेढ़ हफ्ते पहले की बात है, इस पर हिंदुस्तान के में जो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, कश्मीर के लिए तो हम बोलते हैं लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में ही मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उनको गैर इंसानी सलूक किए जा रहे हैं, तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो कई लोगों ने मुझे ये कमेंट दिए सोशल मीडिया पे कि ये हिंदुस्तान का मसला है, वो कौन सा पाकिस्तान को साथ देते हैं, पाकिस्तान के हिमायत में बात करते हैं, हिंदुस्तान के अपना मसला है वो ख़ुद डील करें। तो मैं उन लोगों को ये एक बात बताना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान, नज़रिए पाकिस्तान जो है या जो था, कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान की नज़रिए को लेकर आए थे और फिर मूवमेंट चलाई और पाकिस्तान बनाया, उसके दो मकसद थे। एक तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जहाँ पर भी मुमकिन हो उनको अलग रियासत बना के दी जाए, आज़ादी दी जाए, ताकि हम मुसलमान अपने मुल्क में आज़ादी के साथ अपनी जो भी इस्लामी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, रसूमात हैं, वो पूरी कर सकें। और दूसरा ये कि एक ऐसी स्टेट बनाई जाए जो पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज़ बने और नुमाइंदगी करे। और फिर 1947 में मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत में पाकिस्तान वजूद में आया। एक बहुत बड़ी उस वक्त दुनिया की इस्लामी मुल्कत वजूद में आई, जो एक अनहोनी बात लगती थी, और कायद-ए-आज़म ने अपनी कायदाना सलाहियतों से अंग्रेज़ों से और कांग्रेस से और हिंदुओं से लड़ के पाकिस्तान जो है वो हासिल किया, जो अल्लाह ताला की नेमत है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि भले हिंदुस्तान के मुसलमान या हिंदुस्तान की लीडरशिप, मुसलमान लीडरशिप पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कहे, और कुछ चीज़ें उनको कहना इसलिए पड़ती हैं कि वो माइनॉरिटी में है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फ़ौरन ही उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के उनको अंदर कर दिया जाएगा। तो मसलहत के तहत वो ये बातें करते हैं, लेकिन दिल से कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ बात कर नहीं सकता, और ख़ास करके पाकिस्तान के लिए। फिर आज जहाँ जहाँ पर जिन इलाक़ों में, यूपी के, दिल्ली में और बिहार में, जिन जिन इलाक़ों में भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और ज़्यादती हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, ये वही इलाक़े हैं जहाँ पर कि पाकिस्तान की तहरीक चली। और ये जो आज नौजवान अपने इंसानी हकूक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए, शहरी हकूक़ के लिए हिंदुस्तान की सड़कों पे आपको नज़र आ रहे हैं, जिनको मारा पीटा जा रहा है, इन्हीं के माँ बाप ने, पिछली नस्ल ने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया। पाकिस्तान में वो ना आ सके, पाकिस्तान नहीं बन सका उन इलाक़ों में, और वो एक जो माहिदा था उसके तहत पाकिस्तान बना, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। और हमें फ़ख्र है कि कम से कम हमने इन इलाक़ों में तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन हमें हर सूरत में उन मुसलमानों के लिए आवाज़ खड़ी करनी चाहिए। मैंने कई पोस्ट लिखी, आर्टिकल लिखे और मैंने पहुँचाए भी और दो छपे भी इंटरनेशनल मीडिया में भी। और फिर मुझे खुशी हुई, पिछले 2-4 दिन पहले इमरान खान ने एक इवेंट में जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी उसको कंडेम किया,
اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور بڑی اچھی بات ہے. میں نے ایک چھوٹا سا پوسٹ لگایا عمران خان کی اس عمل کو میں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے. ہمیں جو ہم یہاں رہتے ہیں ملک سے باہر، ہمیں صرف پاکستانی بن کے سوچنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے جو مسلمانوں کے مسئلے ہیں اس پر مسلمان بن کے سوچنا چاہیے. ہمیں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم اور دیگر جو جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی اور یہ بن کر اس کے ممبر، اس کے فالوور بن کے اس ملک میں باتیں نہیں کرنی چاہیے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے. ہمیں پاکستان کا ایشو ہو تو ایز اے پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے. یہاں پر ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے. ہم پاکستان میں ہیں نہیں، ہم یہاں پاکستان کے ترجمان ہیں. تو میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پاکستان کے حق میں جو بھی بات کر رہا ہے، چاہے وہ کسی پارٹی کا لیڈر ہو، اگر وہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے حق میں بات ہے یہ اور ایک پاکستان کے لیے آواز ہے، یہ بات اچھی بات ہے تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں. اور اگر وہ پاکستان کے لیے خلاف ہے اور پاکستان کی پالیسی کے وہ مفاد میں نہیں ہے تو اس پہ کرٹیسائز بھی کی جاتی ہے، تنقید بھی کی جاتی ہے، اس کو لکھا بھی جاتا ہے. آپ لوگ بھی جو پاکستانی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بن کے پلیز مہربانی کر کے آپ لوگ بجائے اس کے کہ آپ پی ٹی آئی کے فالوور بنیں، آپ پی پی کے فالوور بنیں، آپ ایم کیو ایم کے یا مسلم لیگ نون کے فالوور بنیں، آپ خدا کے لیے پاکستانی بن کے سوچیں. کیونکہ ہمیں یہاں رہ کے ہم کچھ وہاں پاکستانیوں کے لیے فزیکلی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ترجمانی اگر کرنی ہے تو اپنے ملک کی کرنی ہے، پاکستان کی کرنی ہے. چاہے کوئی بھی لیڈر ہو، اگر حکومت میں ہے، ایک پرائم منسٹر ہے ہمارے ملک کا، ووٹ لے کر آیا ہے، اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرو، لیکن پاکستان کے لیے. اگر اس کی پالیسی میں آپ کو نقص نظر آ رہا ہے تو اس پہ کرٹیسائز کرو. آپ بلائنڈلی کسی کی اس لیے تعریف نہ کریں کہ کیونکہ آپ اس کے فالوور ہیں، کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے جالے ہیں یا پیپلز پارٹی کے جالے ہیں یا آپ یوتی ہیں، جو بھی ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں. ان کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو بند کرنا چاہیے. ہمیں صرف پاکستان بن کے سوچنا چاہیے. اور پاکستان کی حکومت، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ اگر پاکستان کی عوام کے لیے اور ملک کے لیے اچھا کام کر رہی ہے تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ باتیں اچھی نہیں ہیں، وعدہ خلافیاں ہو رہی ہیں، تو اس پر ہمیں تنقید کرنی چاہیے، پرسنل نہیں لینا چاہیے. اور جو بھی اس پہ لکھ رہا ہے، اگر کوئی صحافی ہے، اگر میں لکھ رہا ہوں تو پھر میری اس بات کو پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے، پارٹی کے کانسیپٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تو عمران خان کے خلاف لکھ دی. ارے بھائی، آپ موضوع کو دیکھیں پاکستان کے حساب سے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری بات صحیح نہیں ہے تو آپ موسٹ ویلکم. ہمیں تنقید کی ضرورت ہوتی ہے، آپ مجھے کریکٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے. ایک پروف کے ساتھ چیزیں ہونی چاہیے. خیر بہرحال، ایک تو یہ ہے. تو ہمیں ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر تمام پاکستانیوں کو ان کی سپورٹ میں سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی چاہیے. ہمارے ساتھیوں کو، لکھنے والوں کو، تجزیہ نگاروں کو، جو بھی باہر رہتے ہیں، آسٹریلیا میں جو بھی ہیں، ان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہم پہ یہ ذمہ داری ہے. انہوں نے بھی، ان کے ماں باپ نے بھی، ان کی پچھلی نسل نے بھی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. لاکھوں لوگ اپنے رشتہ داروں کو جو وہاں ہیں اس وقت، ان کو چھوڑ کے پاکستان آ گئے، اور ہم سکون میں پاکستان سے آزادی کی سانس لے رہے ہیں. اور ہم ایک مسلمان کنٹری میں اپنے اسلام کی رسومات کرتے ہیں آزادی کے ساتھ. ہمیں کوئی اذان دینے کو منع نہیں کرتا، ہمیں کوئی اپنے اسلامی جو ہمارے دن ہے وہ منانے کے لیے منع نہیں کرتا. آزادی کے ساتھ ہم دن مناتے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاکستان ایک نعمت ہے. ہمیں پاکستان کے جو بنانے والے ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور جو ہندوستان میں اس وقت ہو رہا ہے اور بھی جگہ جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پاکستان کو کم سے کم اس کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے. یہی ہماری پاکستان کی آئیڈیالوجی کا بھی ایک حصہ ہے. اب آ جائیں کمیونٹی کے اوپر. پاکستان کی کمیونٹی پہ خاص کر میں نے دیکھا ابھی کچھ دن میں، اور ایک آدھ مجھے فون بھی آئے کہ یہاں پر مختلف ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں. اور میں پچھلے 30 سال سے دیکھ رہا ہوں، یہ بہت سی میں نے ایسوسیشن بنتے بھی دیکھی، بگڑتے بھی دیکھی، اور ایک آدھ لوڑی لنگڑی ایسوسیشن چل بھی رہی ہے. ان میں سے ایک ایسوسیشن پاکستان ایسوسیشن ہے. اور وہ پچھلے 20 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں اس کو، کہ اس میں کوئی 200-300 لوگ آتے ہیں، اور وہ اس کو برادری کے نام پہ، دوستی کے نام پہ، اور صوبائیت کے نام پہ، اس نام پہ اس کو چلائی جاتی ہے وہ. اور اسی طرح عہدے بانٹے جاتے ہیں. اور پھر 55 سے 60 ہزار کی آبادی میں 200-250 لوگ اس میں آ کے پاکستان کا دن بھی مناتے ہیں. پاکستان کے لیے وہ کلچر کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، عید کا دن بھی مناتے ہیں،
اور بس وہ اس میں فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، وہ کچھ فیملیز کی 200-250-300 لوگ تو کسی کی بھی پرسنل کوئی اگر پروگرام ہو فیملی کا اس میں بھی آ جاتے ہیں. تو ہماری پاکستانیوں کی کمیونٹی میں ایز اے ہول کوئی نمائندگی نہیں ہو رہی، اور کوئی اس کے لیے کوئی قائدانہ صلاحیتیں لے کر کوئی آدمی آگے نہیں آ رہا. میں نے اپنی جانب سے بڑی کوشش کی آج سے کوئی 20 سال پہلے، اور کہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہو، پاکستان کی نمائندگی ہو، اور کمیونٹی بیس کے پروجیکٹ کیے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی پارٹی میں انوالو ہوں، کسی گروپ میں انوالو ہوں. ساری پوری پاکستانیوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. اور جس طرح کے دوسری کمیونٹیز آگے گئی ہیں اور ہم اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں گورنمنٹ جو ہے ان کے ملٹی کلچرل پروجیکٹس کے بجٹ ہوتا ہے، ان کو لیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور کمیونٹی پروجیکٹ لانچ کیے جائیں، جس پر میں نے عملی طور پہ بہت کوشش کی. میں نے لوگوں کو بلایا، لیڈروں کو بلایا، اپنے گھروں میں میٹنگ کی، دعوتیں کی کہ بھئی بنایا جائے. لیکن مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ابھی ہم فلی طور پہ میچورڈ نہیں ہیں. تو لیکن کیونکہ مجھے تو میرے کچھ جینیٹکس میں، میرے خون میں سوشل ورک کرنا اور کام کرنا، تو میں کرتا رہا. اور اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی ذات میں، میری اپنی فیملی نے، میرے اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے باقاعدہ بہت ساری چیزیں ڈیلیور کی ہیں اور وہ چل رہی ہیں. اور جس میں سے چاندرا عید فیسٹیول ہے، حلال ایگزیبیشن ہے، ٹریبیون انٹرنیشنل ہے، کشمیر پہ بہت ساری ریلیز کی ہیں، کشمیر میں کانفرنس کی 90s میں. یہ بہت پرانی باتیں بھی ہیں، ہمارے جو 10-15 سال میں جو لوگ آئے ہیں ان کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہوگا. لیکن پھر میں نے میری وہ کوشش کامیاب یوں نہیں ہو سکی کہ ہم مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کس علاقے سے ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کس صوبے سے ہے، اور پھر اسی طرح کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ کو حیرانی ہوگی، خاص کر کے وہ لوگ جو 10-15 سال پہلے آئے نئی نسل کو، کہ ایک وقت یہ آ گیا پھر میں نے بالکل اس پہ بات کرنی چھوڑ دی. اور میں نے کہا میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں وہ کروں. نہ تو میں کبھی کسی پاکستان ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم پہ گیا، اور نہ میں نے اس کو سرو کیا. میں نے اپنے پلیٹ فارم بنائے، میں نے پاکستان کمیونٹی سروسز بنائے، میرے کافی دوستوں نے آئے، ہم نے بہت بڑے بڑے پروگرام کیے یہاں پر، 600-700 لوگ آئے. پھر ہم نے پاکستان آسٹریلیا فیڈریشن بنائی، اس کو چلائی. لیکن وہ اس کی مخالفت، وہ اس لیے کہ یہ عتیق الحسن کی بیبی ہے، عتیق الحسن کا ایجنڈا ہے. تو ہم یہ پرسنلائز چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں. اب پھر ایک شور اٹھائے گی جی پاکستان ایسوسی ایشن کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور اب باتیں پھر وہی ہیں کہ جی وہ فلانی برادری ہے، وہ فلانی برادری ہے، وہ فلانی، اس کا تعلق اس علاقے سے، اس کا تعلق اس علاقے سے. خدا کے لیے ان چیزوں کو آپ الگ رکھیں. آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جن میں قائدانہ صلاحیتیں ہوں، کیونکہ یہ آپ کا گھر کا پرابلم نہیں ہے، آپ کے گھر کا ایشو نہیں ہے، یہ کمیونٹی ایشو ہے. تو ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جن میں کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کی قائدانہ صلاحیتیں ہوں. یہ آپ کی کمیونٹی کی مشترکہ ذمہ داری ہے. یہ آپ کی، یہاں پر ہماری یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ہمارا کمیونٹی پلیٹ فارم اسٹرانگ ہوگا تو ہم صحیح طور پہ پاکستان کی ترجمانی کر سکیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں جو لوگ ایسوسیشنیں چلا رہے ہیں، وہ جب بیٹھ جاتے ہیں صدر اور جنرل سیکرٹری بن کے، تو وہ پھر تعصب کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ اس کو نہیں بلانا ہم نے، کیونکہ اس آدمی کو تو وہ پسند نہیں کرتا، اس کو یوں نہیں بلانا کہ یہ منہ پھٹ آدمی سارے میں بات کر دیتا ہے. ہمیں یہ صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جو بھی کسی ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم پہ، اور کیونکہ میری بھی خواہش یہ ہے کہ پاکستان ایسوسی ایشن آف آسٹریلیا ایک صرف پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ پوری جو پاکستانی رہتے ہیں ان کے لیے ہونی چاہیے. 50-60 ہزار پاکستانیوں کی ترجمان ہونا چاہیے پاکستان ایسوسی ایشن آف آسٹریلیا. تو اس کا پریزیڈنٹ جو ہو وہ ایسا شخص ہو جس کا کہ آپ کریڈینشل چیک کریں، وہ بتائے آ کے سوشل میڈیا پہ کہ میں نے پچھلے 15 سال میں، 10 سال میں، 5 سال میں یہ چیزیں سوشل اور کمیونٹی لیول پہ ڈیلیور کی ہیں. بتایا ہوا کہ یہ میں نے دیا ہے، اور اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میں نے کامیابی سے کر لیا ہے، مجھ میں یہ صلاحیت ہے، مجھ میں یہ کوالیفیکیشن ہے، مجھ میں یہ ایکسپیرینس ہے. اور تو میں یہ چاہتا ہوں آگے، اور ایک ایجنڈا لے کر آئے جو پاکستان کمیونٹی کے لیے ہو، وہ کسی برادری کے لیے نہیں ہو، وہ کسی ایک مخصوص گروپ کے لیے نہ ہو، وہ پاکستان کے لیے ہو. ایسے آدمی کو آگے لے کے آئیے خدا کے لیے. ورنہ آپ کر لیں، اب پھر لوگ شروع ہو گئے، کیونکہ اب میں نے سنا ہے کہ شاید اس کی ممبرشپ ہو رہی ہے. کب وہ ممبرشپ ہوتی ہے، کیسے وہ ممبرشپ ہوتی ہے، کس طرح سے لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ عتیق الحسن سے زیادہ اس معاملے کو کوئی جانتا نہیں ہے. 30 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں،
20 سال سے اور 22 سال سے تو میں پریکٹیکلی کمیونٹی میں انوالو ہوں، اور آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ انڈیویجولی میری جو کام ہے لوگوں نے پسند کیے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آج بھی لوگ، جب میں پروگرام کرتا ہوں بڑے تو اس میں لوگ آتے ہیں، تو میں پاکستانی جو ہیں، عام انڈیویجول جو پاکستانی ہیں وہ بہت اچھے ہیں، جو بھی اچھا کام کرتا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس ان کے پروگراموں میں جاتے ہیں، اور میری اگزامپل موجود ہے۔ میرے پاس کوئی ایسا بڑا پلیٹ فارم کے تھرو میں حلال ایگزیبیشن ہے، یا چاند رات فیسٹیول ہے، یا ہمارا ٹریبیون انٹرنیشنل اخبار جو پہلے پرنٹ بھی ہوتا تھا کرتا تھا، میں اس میں کوئی پلیٹ فارم کے تحت نہیں کیا، کیونکہ میں نے کہا یہ ساری باتیں بیکار ہیں، فضول ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے۔ یہ آپ نے ایک اپنا تصویری البم بنانا ہے اور اس کو پھر آپ نے صحافت کا نام دے کے لگا دینا ہے، آپ نے خود ہی ایک پارٹی بنانی ہے، ایک گروپ بنانا ہے، ایک آدھ مہینے میں اس کا ایک پروگرام کرنا ہے، اور دوسرے مہینے میں اپنے اسی گروپ سے جو آپ نے بنایا لوگوں کو ایوارڈ دینے، تو ایوارڈ دینے والے بھی ویسے ہی ہیں، ایوارڈ لینے والے بھی ویسے ہی ہیں۔ اور یہ باتیں میری کیونکہ بالکل صاف ہوتی ہیں، تلخ ہوتی ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی؟ اسی وجہ سے جو اب نسل آئی ہے ہماری، پچھلے پاکستانی ینگسٹر جو ہے پچھلے 10-15 سال میں، وہ مجھے کسی پاکستانی پلیٹ فارم میں دیکھتے نہیں ہوں گے، اول تو مجھے بلاتے بھی نہیں ہیں، اور کیونکہ میں جاؤں گا تو پھر میں بات کروں گا۔ پھر دوسرا میرا یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، میں کمیونٹی میں سن رہا ہوں، مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا، تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں نے تو اندازہ ہی لگایا ہے، اور اب میرے دوسرے بھی پلان ہیں، میں نے بہت کچھ کر بھی لیا ہے، تو میرا ذاتی طور پہ، اور آج میں آپ لوگوں کو بتا بھی رہا ہوں اس پیغام کے ذریعے، کہ میرا ذاتی طور پہ کوئی پاکستان ایسوسی ایشن آسٹریلیا میں آنے کا پروگرام نہیں ہے، نہ اس کی صدارت لینے کا پروگرام ہے، لیے نہیں ہے، لیکن ہاں یہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایسوسی ایشن آف آسٹریلیا کا جو پلیٹ فارم ہے، ایک پرانا پلیٹ فارم ہے، جس کو آج تک، آج کی ڈیٹ تک 29 فروری تک ذاتی فائدے کے لیے چلایا گیا ہے، سفارتکاروں کو خوش کرنے کے لیے چلایا گیا ہے، کوئی کمیونٹی کا کام نہیں ہوا ہے، اس پہ گرانٹ بھی ملتی ہے، وہ کہاں جاتی ہے، وہ کون کھاتا ہے، وہ کہاں ڈنروں پہ خرچ ہوتی ہے، میں کچھ 20 سال سے جب سے سوشل میڈیا ہے، جب سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، پہلے بھی دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگ 15-20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو انہی کی فیملی کے کوئی 150-200 لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی لوگوں کو ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں، دس از واٹ اٹ از۔ اور یہاں میرے ایسا آدمی عتیق الحسن جو 20,000 کے پروگرام کرتا ہے، اس کو ان لوگوں کی نہ ہمت ہوتی ہے، اور نہ ہوتا ہے کہ اس کو بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے، اور بھی لوگ ہیں کئی جن کے پاس قابلیت بھی ہے، قائدانہ صلاحیت بھی ہے، گورنمنٹ میں تعلقات بھی ہیں، نیٹ ورک بھی ہیں، کام کی بیس پہ اگر میری ریکگنیشن ہے، مجھے آج نیو ساؤتھ ویلز گورنمنٹ نے ایوارڈ دیا 2014 میں، تو وہ میری کوئی ذاتی کنیکشن نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں نے کام ڈیلیور کیا ہے، اور وہ کریڈینشل ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں بتا سکتا ہوں، کوئی بھی مجھ سے سوال کر سکتا ہے، میں سوشل میڈیا پہ دے سکتا ہوں، ویسے میری اپنی پرسنل ویب سائٹ بھی، اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 25 سال میں کیا کیا کام کمیونٹی کو دیا ہے۔ اب کیونکہ پچھلے 10-15 سال سے جو میں کام کر رہا ہوں انڈیویجول اپنے لیے، اپنے طور پہ، تو 1-2 چیزوں کو تو پتہ ہے جو چل رہی ہیں ہماری نئی نسل کو، جو پچھلے 8-10 سال سے آئی ہے، اور وہ بڑی اچھی ہے، ہماری ینگسٹر نوجوان نسل بڑی اچھی ہے، اچھے پروگرام کر رہے ہیں، لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتہ کہ یہ چیزیں ایک زمانے میں کچھ کوئی کر کے چلا گیا ہے، اور پھر بریک ڈاؤن ہوا، پھر وہ چیزیں آگے نہیں چل سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسٹرانگ پلیٹ فارم نہیں بنا سکے، اور آپس میں ہم ڈیوائیڈ ہیں۔ پھر اس چیز کو ختم کیجئے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم پاکستانی ہیں، یہ میں بار بار کہتا ہوں، مجھے یہ آج میں یہ بات کر سکتا ہوں، 30 سال بعد آج جی میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، اور بہت سے لوگوں کو سن کے شرمندگی بھی ہوگی، اور یہ ہے حقیقت۔ ہم جب تک حقیقت کو منظر عام پہ نہیں لائیں گے، بھلے تھوڑی دیر کے لیے مجھے آپ برا کہہ لیں، اور میری صحت پہ تو اثر پڑتا نہیں ہے، میں نے اپنا ٹائم بڑا اچھا گزارا ہے، اور اب جو بھی ٹائم ہے وہ میں کر رہا ہوں کام جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے، لیکن میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں پر جب ہم بیٹھتے ہیں، ہم کسی پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے، اس کا تعلق پنجاب سے ہے، اس کا تعلق کراچی سے ہے، اس کا تعلق سندھ سے ہے، اس کا تعلق بلوچستان سے، اس کا تعلق پٹھان ہے، ہم یہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا رانا برادری کا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلانا ہے، یہ سید ہے، یہ وہ ہے، اور اسی کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی اس گروپ سے لے لو، ایک آدمی اس گروپ سے لے لو، ایک آدمی اس گروپ سے لے لو، اور میں صدر بن جاؤں، اور اس طرح ہم چلا دیں اس کو۔ یہ اب تک ہوتا رہا ہے، اور اگر ہم نے کسی قائد کو، صحیح معنوں میں لیڈر کو نہیں لے کے آئے جس کے پاس پاکستانی کمیونٹی کا ویژن ہو،
اور اس سے جب تک ہم نے سوال نہیں کیے، جب تک وہ سوشل میڈیا پہ آ کر اپنا ایجنڈا پبلش نہیں کرتا اور ساتھ میں وہ اپنی پروفائل نہیں بتاتا. یہاں پر کئی لوگوں نے پلیٹ فارم بنائے ہوئے، وہ صدر بنے ہوئے ہیں. میرا ان سے سوال ہے، عتیق الحسن کی چیزیں تو ویب سائٹ پہ، میری اپنی ویب سائٹ بھی ہے، میرا اپنا سوشل میڈیا پیج بھی ہے، اور میں نے لگائی بھی ہے صرف ان لوگوں کے لیے. مجھے اللہ کا شکر ہے، اور اللہ معاف کرے، مجھے کوئی چیزیں گنانے کا شوق نہیں ہے، کیونکہ اب تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے بہت سی چیزوں کا. لیکن میں نے کچھ لوگوں کے لیے جو یہ چالاک بنتے ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ابھی دیکھ لو، یہ میں نے کچھ کیا ہے یہاں پر، یہ تاکہ کم سے کم میرے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو یاد رہے کہ یار یہ کام تو فلانا آدمی کرتا تھا. کمیونٹی سینٹر بنانے کا میرا بڑا ایک میری آرزو تھی ہے، اور اس کے لیے میں نے بھاگ دوڑ کی. تو لوگوں نے پھر کچھ لوگ ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ پاکستان میں بھی ہیں. پاکستان میں بھی کچھ ایک فیملیز ہیں جو حکومت پاور میں رہتی ہیں ہمیشہ، انہی کے لوگ فوج میں، انہی کے لوگ ریلیجس پارٹیز میں، انہی کے لوگ جو ہے سیاسی پارٹی میں ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، وہی اس کنٹری کو چلا رہے ہیں 70 سال سے. یہاں پر بھی کمیونٹی میں یہی ہے، کچھ یہاں ڈاکٹر ہیں، کچھ یہاں کچھ اور لوگ ہیں، کچھ بزنس مین ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ جا کے سفارتکاروں سے ملتے ہیں اور پھر سفارتکاروں کو بلاتے ہیں. اور یہ ہماری واحد کمیونٹی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جس میں جو سفارتکار ہیں، جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے وی آئی پیز ہوتے ہیں، وہ ہمارے چیف گیسٹ ہوتے ہیں، جو میں اکثر بات کرتا ہوں. ان کو ایک رسپیکٹ دیں آپ، کیونکہ گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کو اس کی جگہ دیں. لیکن آپ پروگرام کرتے ہیں، آپ کسی سینئر کو نہیں بلاتے، جس کی خدمات ہیں اس کو آپ چیف گیسٹ بنائیں، اس کو آپ بنائیں تاکہ وہ آپ کو کچھ دے. جو پرانے لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے یہاں کام ڈیلیور کیا ہے. اول تو پاکستانیوں میں ٹو بی آنیسٹ، آج میں یہ بات بڑے کسی کو اچھی لگے یا نہیں لگے، بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ یہاں پر ہیں بھی نہیں ویسے کچھ ایسے کتنے لوگ. میں تو اپنا نام پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ مجھے بتائیے اور نام کے کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی کمیونٹی کے لیے یہاں کچھ ڈیلیور کیا ہے. صرف ان کی تعریف یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس بڑا گھر ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، وہ بیٹھ کے کھانا کھلا سکتے ہیں، وہ ڈنر کر سکتے ہیں، وہ برادری کے جاگیردار ہیں. ہم بھی ابھی آج تک بھی ہم اس ٹائم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج بھی ہم برادریوں میں پڑھے ہوئے ہیں، آج بھی ہم صوبائیت میں پڑھے ہوئے ہیں، لسانیت میں پڑھے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے ایشوز جو ہیں اسی طرح سے ہم نے یہاں شکل بنائی ہوئی ہے. تو اب اگر آپ لوگ یہ کوئی پاکستان ایسوسی ایشن کو نئی ایک کوئی تصویر دینا چاہتے ہیں، کوئی نئی شکل دینا چاہتے ہیں، کوئی نیا اسٹرکچر دینا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے کریں. میری سپورٹ ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے کمیونٹی کا ایجنڈا لے کر آئے گا، اپنی ٹیم بتائے گا، اور یہ بتائے گا کہ میں نے اتنے عرصے میں یہ کچھ کیا ہے پاکستانی کمیونٹی میں، اور اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس کی سپورٹ چاہیے. اوبیسلی میں کچھ چیزیں کرنا چاہتا تھا جو ابھی بھی میرے پروگرام میں ہیں، وہ میں نہیں کر سکا، کیونکہ میں اکیلا نہیں کر سکتا. وہ چیزیں جو بھی میرے بس میں اکیلے کرنے میں تھیں وہ میں نے کی ہیں، بڑی خوبصورتی سے کی ہے. اینڈ آور کمیونٹی پاکستانی شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ. آج پاکستانی کمیونٹی کی پہچان ہے وہ جو میرے ایونٹس ہیں یا جو میرے میڈیا میں کام ہے. اور میں پاکستانیت پہ یقین رکھتا ہوں، پاکستانیت کی بات کرتا ہوں. پاکستان میں جو دوسرے ایشو ہیں، انٹرنل ایشو ہیں، جو میرے شہر کے ایشو ہے، جس علاقے سے میرا تعلق ہے اور جس طبقے سے میرا تعلق ہے، میں ان کے ایشو بھی بات کرتا ہوں، کیونکہ مجھے کرنے پڑیں گے، وہ میں ان کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں. لیکن جب بات ہوتی ہے پاکستان کی تو میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. تو یہاں بھی خدا کے لیے یہ نہیں کہ ہر آدمی کھڑا ہو کے اس نے ایک دو ایونٹ کر لیے تو وہ چاہے کہ اب میں صدر بن جاؤں یا وہ بن جاؤں. ٹھیک ہے، بنیے آپ، میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس میں، اور نہ مجھے کوئی شوق ہے، نہ میں نے کبھی پاکستان ایسوسی ایشن کی ممبرشپ لی، اور نہ مجھے کوئی عہدے کا. لیکن میں نے یہ پروف کیا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی پلیٹ فارم کی ایگزسٹنگ پلیٹ فارم کے صدر بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں اس کی اگزامپل ہوں. اور آپ لوگ سارے پاکستانی سڈنی میں نہیں بلکہ پرتھ میں بھی اور میلبرن میں بھی سب جانتے ہیں کہ مجھے ایک جنون کی حد تک شوق ہے، اور پھر میری فیملی کو بھی اب یہ ہے میرے ساتھ میں، ان کی بڑی سیکریفائز ہے میرے لیے. تو وہ میں نے کیا، اور عام جو پاکستانی ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں، عام پاکستانی ساتھ دیتے ہیں. اور اس کا مجھے تجربہ ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، میں پورے پاکستانیوں کا، عام پاکستانیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. میں نے اپنی زندگی کا جو بھی ٹائم یہاں لگایا ہے، پیک ٹائم، تو انہوں نے مجھے میرے ہر اچھے کام پہ مجھے سپورٹ بھی کیا ہے، مجھے عزت بھی دی ہے، مجھے بلایا بھی ہے، سوائے چند ان عناصر کے جنہوں نے کمیونٹی پلیٹ فارم ہائی جیک کیا. اور اب ان کے ساتھ کچھ نئی پود بھی آ گئی ہے، وہ بھی بہت قابل بنتی ہے، اور ڈیلیور کچھ بھی نہیں ہے.
یہاں کھانا کھا لیا، وہاں کھانا کھا لیا، یہاں ڈنر کر لیا، وہاں ڈنر کر لیا. اب کیونکہ ابھی سوشل میڈیا آ گیا ہے، فوٹو بنائے سوشل میڈیا پہ لگا دیے کچھ وی آئی پیز کے ساتھ. اور اب یہ عظیم ہو گیا کہ بھئی یہ بھی ہمارے کمیونٹی کے لیڈر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی تصویریں بھی ہم نے ڈنر پہ لنچ پہ دیکھی ہیں. اس کلچر کو خدا کے لیے ختم کرو. میں تو یہ کہتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں. موت زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. میں ابھی 1.5-2 سال بیماری میں رہا ہوں، تھوڑا سا کٹ آف رہا، لیکن میں نے کام اپنا بند نہیں کیا، اور بہت ایک مہلک بیماری میں مبتلا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا. لیکن پھر بھی اس وقت بھی میں نے رکھا، چیزوں کو جاری رکھنے کی کوشش کی، اور جو بھی میری ہمت ہے میں کرتا رہتا ہوں. اور میں کمیونٹی کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہوں. اگر اس کا تعلق کمیونٹی سے ہے، کسی انڈیویجول گروپ سے نہیں ہے، تو انشاءاللہ میری مدد، میرے بیک اپ اس کے ساتھ ہوگا. اگر کوئی پاکستانی کمیونٹی کے پلیٹ فارم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، سب کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، تو وہ آئے سامنے اور میری سپورٹ اس کو ہوگی. میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ میری سپورٹ ہوگی، تو بہت سارے سائلنٹ یہاں پر وائس ہے، طاقت ہے پاکستانیوں کی، جو وہ مجھے سنتی بھی ہے، مجھ سے پیار بھی کرتی ہے، میری باتوں کو سنتی ہے، اور یہ سنے گی بھی اس میسج کو، تو وہ اس کا ساتھ دیں گے. تو ایسا نہیں ہے. لیکن یہ وعدہ وہ آدمی دے کہ وہ یہ بات کرے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے، اس بیس پہ وہ یہ ایجنڈا لانا چاہتا ہے، میری سپورٹ اس کے ساتھ ہوگی. تو میں چاہتا ہوں کہ کھل کے آگے آئیں. یہ اس ڈرامے کو آپ بند کریں کہ کچھ لوگوں نے جا کے خاموشی سے ممبر بنا لیے، اپنے پیسے دے کے لوگوں کے ممبرشپ لے لی، اور جا کے وہاں جا کے اپنی میٹنگ کر لی اور ایسوسیشن بنا لیا. کچھ لوگ ٹرسٹیز بن گئے، کچھ لوگوں نے عہدے لے لیے، وہ اس لیے کہ ان کی برادری بڑی ہے. مطلب یار یہ ہمیں شرم آنی چاہیے. ہمیں یہ بات کرتے ہوئے، ہمیں یہ باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. ہم پڑھے لکھے قوم ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم 50-55 ہزار پاکستانی سڈنی میں رہتے ہیں، اور ہم یہ کرتے ہیں. اس کو پلیز خدا کے لیے ختم کریں. جو قابل لوگ ہیں، جو کچھ کر چکے ہیں، ان کو آگے لے کر آئیں. ان کو بھلے عہدے نہ دیں، آپ ان کو مشورہ کرنے کے لیے ان کو آپ پلیٹ فارم دے کے ان سے سنیں ان کی باتیں کیا کہہ رہے ہیں وہ، ورنہ فائدہ اٹھائیں. ورنہ کوئی فائدہ نہیں. پھر آپ بھی وہ ایک یہ سوشل پلیٹ فارم ہے آپ کے ڈنرز اور لنچز کے لیے، وہ کنٹینیو رہے گا، اور افسوس رہے گا میرے جیسے آدمی کو. تو یہی میرا پیغام ہے. اس پہ کمنٹس دیجئے، پازیٹیو کمنٹس دیجئے. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں کسی گروپ کا حصہ ہوں. میں تو کبھی ایسوسیشن میں، پاکستان ایسوسیشن میں رہا بھی نہیں. تو بھی یہی مجھے آپ سے کہنا تھا. امید ہے اس پہ عمل کریں گے اور مجھے فیڈ بیک دیں گے، اور اسی طرح پھر آپ لوگ جو ہے آگے ایک فیصلہ کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.